बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, कल आबनाए हरमज़ के खुले जाने के बाद पूरी दुनिया को खुशखबरी मिली थी, लेकिन उसके बाद मुसलसल अमेरिका और ईरान के माबैन सोशल मीडिया पर बयानबाजी जारी है। अगर देखा जाए तो एक तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप धमकियां भी लगा रहे हैं, साथ इस बात का ऐलान भी कर रहे हैं कि कल दुनिया को एक बड़ी खबर मिलेगी। ये बड़ी खबर और बड़ा सरप्राइज़ क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। और क्या वाकई मामलात इस हद तक तय पा चुके हैं कि अब सिर्फ बयानबाजी ही बाकी रह गई है, या अभी कुछ मामलात जो है वो तय होने बाकी हैं। फिर इस्लामाबाद में दूसरी नशिस्त कब होगी, मुज़ाकरात के लिए वफूद कब आएंगे। कहा जा रहा है कि इतवार के रोज़ दोनों मुल्कों के वफूद इस्लामाबाद पहुँचेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि ट्यूसडे को ये मुज़ाकरात होंगे, लेकिन दुनिया को अच्छी खबरें मिलने के साथ साथ कहीं ना कहीं खदशात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। क्योंकि अगर देखा जाए अमेरिकी इंतज़ामिया के बयानात, अमेरिकी प्रेसिडेंट के बयानात, वो भी कभी बड़े सख्त हो जाते हैं। जवाबन ईरान की तरफ से भी कुछ ऐसे जो है इल्ज़ामात भी हैं और कुछ ऐसे जवाबात भी हैं। अब देखना ये है कि इस सारे मामलात का नतीजा आखिर कब निकलेगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट ये बात भी कह रहे हैं कि जनाब जो जंग बंदी की गई 15 रोज़ा, उसमें तोसी नहीं होगी। अगर मुज़ाकरात का दौर शुरू हो गया तो फिर तोसी के बगैर ही मुज़ाकरात होते रहेंगे। इस पर भी बात करेंगे। अब मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के दो सीनियर तजियाकार, सीनियर साफ़ी जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अवैस तौहीद साहब। इफ्तिखार साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। एक बार कौम ने खुशखबरी सुनी, पूरी पाकिस्तानी कौम ने, कि पाकिस्तान एक बड़ा अहम किरदार अदा कर लिया। ईरान के दौरे पर गए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी दौरे किए। फिर आबनाए हरमज़ के जो है वो खोलने का ऐलान भी कर दिया गया। लेकिन आज फिर कुछ खबरें ऐसी हैं जिससे खदशात भी हैं, अंदेशे भी हैं, मामलात लगता है कि फिर कहीं ना कहीं रुकावट का शिकार हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है ये बात कह रहे हैं कि कल बड़ा सरप्राइज़ आ सकता है। ईरान ने जी इस बात को साबित किया कि वेनेजुएला के सदर को उठा के ले जाना आसान है, लेकिन ईरान की रेजिस्टेंस का मुकाबला करना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के लिए नामुमकिन है। ये बात साबित हो गई कि जो कौमें अपने में यकजहती रखती हैं, उनमें कॉन्फिडेंस होता है, उन्होंने फ्यूचर की प्लानिंग की होती है, उनकी बका के चांसेस हैं। और वो कौमें जो एग्रेशन पे बिलीव करती हैं, उनका दौर मेरा ख्याल है अब ख़त्म होने को जा रहा है। ठीक। अवैस तौहीद साहब, अगर हम इस सारी सूरत हाल को देखें, आप आलमी ज़राए अबलाग के जो है वो मुख्तलिफ इदारों के साथ वाबस्ता रहे हैं। लोग कहते हैं कि जो खबरें होती हैं वो कुछ और होती हैं, मुज़ाकरात में जो चीज़ें तय पा जाती हैं वो उस वक्त तक जब तक कोई एलामिया सामने नहीं आता, इसी किस्म के बयानात चलते रहते हैं। ईरान और अमेरिका के मामले में भी मामलात कुछ ऐसे ही हैं, चीज़ें तय पा गई हैं या कुछ रुकावटें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब और नवाजिश इफ्तिखार साहब की, उनके अपने कमेंट्स की। देखें नसरुल्लाह, बात ये आपने इब्तदाई में कहा, और ये भी आप रिपोर्टर हैं ना, आपने यू गॉट इट राइट एक्चुअली। ये जो सारा मामला इस वक्त गड़बड़ लग रहा है, वो मुझे भी ऐसा लगता है कि डिप्लोमेसी के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी जो है वो इंटीग्रल पार्ट होती है, और एक स्लो प्रोसेस होता है। और जो बंद कमरे के अंदर बातचीत होती है, मुज़ाकरात के जो नुकात होते हैं, वो आप सोशल मीडिया या एक अपने लूज टॉक, मीडिया टॉक जिसके आदी हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो जब करते हैं तो उसके बाद फिर ईरान के अंदर जो हार्डलाइनर्स हैं, ईरान के अंदर पासदारान हैं, ईरान के अंदर जो एक पूरी तारीख है 47 साल की ग्लोबल आइसोलेशन की, शहादतों की, रेजिस्टेंस की, सफरिंग्स की, वो फिर उधर उनको बहुत मुश्किल हो जाती है कि किस तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को वो एड्रेस कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अब से जब हम और आप अभी बात कर रहे हैं, उससे कुछ देर कबल जो सुप्रीम नेशनल सुप्रीम काउंसिल है ईरान की, उसका एक स्टेटमेंट आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो फैक्चुअल पोजीशन रिफ्लेक्ट कर रहा है। और उसके अंदर 3 नुकात उन्होंने बताए हैं। उन्होंने कहा है कि जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की जो विजिट थी ईरान की, उनकी प्रेजेंस में अमेरिकी जो प्रपोजल्स हैं वो प्रेजेंट किए गए और वो रिव्यू किए जा रहे हैं, और अब तक हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये उनकी
جو سپریم کاؤنسل ہے اس کی اسٹیٹمنٹ ہے. مجھے ریسٹ آف جو ساری چیزیں ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایگریسو پوسچرنگ ہے. اسٹریٹ آف ہارمز پہ جو مسئلہ ہوا ہے, نیول بلاکیڈ ہے, اور خود ظاہر بات ہے کہ مسئلہ, اور دوسری بات یہ ہے نصراللہ کہ 47 سال کی ایک مسٹرسٹ ہے, اور وہ اتنا بڑی دیوار حائل ہوئی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ ایران نہیں مذاکرات کرنا چاہتا یا امریکہ نہیں کرنا چاہتا. ڈونلڈ ٹرمپ ڈیسپریٹ ہے مذاکرات کا حل ڈھونڈنے میں اور پیس ڈیل کرنے میں, اور ایران بھی ولنگ ہے. اگر ایران ولنگ نہیں ہوتا تو اسلام آباد کے اندر وہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کے نہیں آتے جسے عباس عراقچی یا جس کی قیادت پارلیمنٹ کے اسپیکر کلباف صاحب کر رہے تھے, اور جو خود جو مجتبیٰ خامنہئی صاحب ہے نئے سپریم لیڈر, ان کے بہت ہی گہرے ان کے جو دوست ہیں وہ بھی سمجھے جاتے ہیں, ساتھی بھی سمجھے جاتے ہیں. اور ایک ایرانی ہمارے دوست کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں کلباف صاحب, اور اسی وجہ سے وہ ڈیلیگیشن کے مذاکرات کو لیڈ کر رہے ہیں. اور آج جو ذرا ریزرویشن شو کیے ہیں وہ بھی کلباف صاحب کی طرف سے آئی ہیں. اور جو عباس عراقچی صاحب ہیں فارن منسٹر, جو ایک سیزن ڈپلومیٹ ہیں, جن کو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے انہوں نے اسلامک تھاٹ میں, ویسٹرن ورلڈ کی جو پولیٹیکل اسلامک تھاٹ ہے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ نیویگیٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک گاڑی چل رہی ہے, اس کے اندر جو اس کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کلباف صاحب, اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں عباس عراقچی صاحب, وہ نیویگیٹ کر رہے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سیریس ہے اور کافی زیادہ مسائل حل ہو چکے ہیں, رضامندی ہو چکی ہے. اگر نہیں ہوتی تو پھر اسرائیل کو اس پابندی کے ساتھ کہ کوٹ ان کوٹ کہ ہم نے پروہبٹ کیا ہے کہ وہ لبنان کے اندر بمباری نہ کرے, حالانکہ وہ اپنی شرارتیں جاری رکھے گا. اور ایک بہت بڑا اسپوائلر ہے اسرائیل, اور اس سے ہمیشہ خطرہ ہی محسوس ہوتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ جو ہے اس میں اس کی ہیجمنی قائم ہو, اور وہ ایکسپینشنسٹ جو پلان ہے اس کے, جس کے اندر دو بڑی طاقتیں ایران کے علاوہ جو اس کے اندر حائل ہیں وہ ہے ترکی اور پاکستان. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو کے ساتھ ایک ٹیمپرری سیز فائر کرنا, پھر اسٹریٹ آف ہارمز کا ری اوپن ہونا, کل اعلان, مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ آگے بڑھا ہے. نیوکلیر ایشو پہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے, لیکن ساتھ میں لیبنان کی جو پرماننٹ سیز فائر ہے وہ چاہتے ہیں ایران, اور وہ یہ نہیں چاہتے جو اسرائیل چاہتا ہے یا امریکہ بھی چاہتا ہے کہ وہ ڈی لنک کرتے ہیں حزب اللہ کے ساتھ, حماس کے ساتھ ایران کو, اور پھر وہ ایک طرح سے ان کی مزاحمت اسرائیل کے خلاف ختم ہو جائے. میں سمجھتا ہوں پرماننٹ سیز فائر اور نیوکلیر ایشو پہ کہ کس طریقے سے انرچ یورینیم جو ہے وہ ہینڈ اوور کی جا سکتی ہے, ڈائلیوٹ کی جا سکتی ہے. لیکن ایران یہ سمجھتا ہے کہ ان کا یہ لیگل رائٹ ہے کہ وہ این پی ٹی کے سگنیٹری ہوتے ہوئے وہ اس کو اپنا نیوکلیر پروگرام اتنا رکھ سکتے ہیں سویلین پرپزز کے لیے جتنا الاؤ کرتی ہے انٹرنیشنل لا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بات اٹکی ہوئی ہے, اور ٹرمپ نے ایک بہت بڑا بیان داغ دیا کہ وہ نیوکلیر ڈز جو ہے وہ سارا ایگری کر کے سب کچھ نیوکلیر پروگرام بھی گیو اپ کر کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے اسٹیٹمنٹ داغنے کے بعد ڈپلومیسی کو ایک دھچکا لگا ہے, لیکن آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ یہ چلتا رہے گا. یہ جو پیس پروسیس ہے جس کو لیڈ کر رہا ہے پاکستان, بہت بہت بڑی کوشش ہے, لینڈ مارک کوشش ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی, سویلین اور ملٹری ڈپلومیسی دونوں کی. ٹھیک ہے. ویسے تو صاحب ایک کمرشل بریک پروگرام میں شامل کر رہے ہیں, واپس آئیں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہمارے جو اس وقت سول اور ملٹری قیادت ہے وہ اپنے وزٹس مکمل کر کے واپس پاکستان پہنچ چکی ہے. ان وزٹس کے بارے میں بھی وزیر اعظم بھی بڑے پر امید ہیں, اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی بڑے پر امید ہیں کہ یہ کامیاب دورے ہوئے جس کے نتیجے میں معاملات کافی حد تک فائنلائز ہو چکے ہیں. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. افتخار احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ ویسے تو اس جنگ کے آغاز سے ہی پاکستان نے بڑے سفارتی سطح پہ دورے کیے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بہت سے ممالک میں گئے, لیکن اگر ان پچھلے 2 روزہ اگر جو ہے وزٹس کو دیکھا جائے تو اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جن ممالک میں گئے, اور پھر افواج پاکستان کے سربراہ سید عاصم منیر صاحب ایران گئے. دونوں وزٹس کے بارے میں حکومت کا موقف یہ ہے کہ بڑے کامیاب تھے, معاملات چیزیں سب کچھ طے پا چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیانات ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, سخت بیانات, معاملات طے پانے کے بعد اس قسم کی خبریں
کیا اپنی امریکن جو ہے اپنی عوام کو خوش کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ ایران کے جو اندر بیانات ہیں وہ ایران اپنی قوم کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، یہ وجوہات ہو سکتی ہیں، یا جس کا ذکر اویس تو ہی سب کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ یورینیم کے حوالے سے نیوکل ایشوز پہ جو ابھی تک بات چیت فائنلائز نہیں ہوئی؟ دیکھیں، میں اویس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، یورینیم کے معاملے میں اتنا آسان نہیں ہے۔ دیکھیں، این پی ٹی پر دستخط اس ملک نے کیے ہوئے ہیں، اور جو اس ملک نے اس جنگ کا آغاز امریکہ سے کروایا ہے، کیا وہ ان معاہدوں کو مانتا ہے؟ کیا وہ ایٹم بم نہیں بنا رہا؟ کیا اس کے پاس یہ یورینیم نہیں ہے؟ کیا دنیا میں صرف ایک ہی ملک کے اوپر پابندی لگنی ہے؟ اصل میں نشانہ جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اس امریکہ اور اسرائیل کی کھیل کے رستے میں ایران نے جس ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا ہے، وہاں کے لوگوں نے جس طریقے سے اپنی حکومت کا ساتھ دیا ہے، اور ان کی جو منصوبہ بندی تھی جنگ کرنے کی، اس نے حیران کر کے رکھ دیا امریکنز کو اور اسرائیلی قوت کو کہ بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ کام بہت آسان تھا۔ وہ صاف دو باتیں کہہ رہے تھے، گورنمنٹ کو چینج وہاں پہ کرنا چاہ رہے تھے، اور پھر اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کی جو یہ حیثیت ہے اسی کو ختم کر دیں گے، ہم اس کو نیست و نابود کر دیں گے، اور جو اس کی سیولائزیشن ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو خدا نہ خواستہ اگر ایران کی سیولائزیشن ختم ہو جاتی ہے، ایران ناکام ہو جاتا ہے، تو ہو از دی نیکسٹ میں ٹارگٹ تو اصل میں پاکستان ہے۔ پاکستان کا جو ایٹمی ہتھیار ہے، جو پاکستان کے پاس جو ایٹمی توانائی ہے، جو ایٹمی طاقت کے طور پہ پاکستان ایمرج کیا ہے، نشانہ تو اسرائیل کا ڈے ون سے پاکستان ہے۔ اس لیے پاکستان کو ایک بڑا اہم کردار ادا اس لیے بھی کرنا پڑا اس کی قیادت کو، فوجی اور سیاسی قیادت کو، کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ بات یہاں پہ نہیں رکے گی تو نیکسٹ دے ہیو ٹو فیس دی میوزک۔ یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ جو شکست ہوئی ہے ٹرمپ کو، وہ ہوئی ہے کہ نیٹو کے تمام ممالک نے اس جنگ میں اس کا ساتھ دینے سے اس لیے انکار کیا کہ اس جنگ کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس جنگ کا اعلان کرنے سے ایک روز پہلے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یورینیم کی اور اس کی ان چیزوں کی، یہ تو تقریباً طے ہو چکے تھے۔ صرف اناؤنسمنٹ کرنے کی ضرورت تھی، تو اسرائیل نے امریکہ کو کہا کہ حملہ کروا دو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہمارے دوست سمجھتے ہیں۔ بارگین کرے گا ایران بالکل درست، اور اگر وہ بارگین پراپرلی نہیں کر پائے گا تو اس خطے کے اندر یہ خدشہ ہر وقت قائم رہے گا کہ اسرائیل کسی وقت بھی یہاں پہ کوئی نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ساری کھیل شروع ہوئی عراق سے، کہ وہاں پہ نام نہاد ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی آڑ میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد لیبیا، پھر اس کے بعد الجزائر، پھر اس کے بعد شام، اور پھر کون سا ملک ہے جو اس خطے کے اندر متاثر نہیں ہوا؟ اب ریزسٹنس کیا ہے؟ ریزسٹنس ایران ہے، اور ایران کے ریزسٹنس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں بطور قوم کے بھی، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے اپنا ان سے تعلقات ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس خطے کو تباہ کر دیا جائے گا اگر ایران کو شکست ہو جاتی ہے اور ایران کی سیولائزیشن کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو اس خطے کے اندر طاقت کا تمام توازن بگڑ کے رہ جائے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ روس، چائنا جیسے ممالک اس خطے کے اندر اس توازن کو بگڑنے دیں گے۔ جو مذاکرات ہوں گے اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بالکل وہ چیزیں مانی جائیں گی جو ایران کا حق بنتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ دنیا کی ایک طاقتور جو فوج ہے وہ دوسرے ملک کو کھا جائے، اس کو تباہ و برباد کر دے اپنی بلا وجہ کی سیاست کی بنا پر۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ٹرمپ صاحب ایک دن میں 3 بیان دے رہے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جنگ ختم ہوگی، میں جنگ جیت گیا ہوں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، ان کے پاس بحریہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس فضائیہ بھی نہیں ہے، لوگ ختم ہو گئے ہیں، ان کے جتنے میزائل ختم ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف کہتے ہیں میرے کہنے پر راستہ کھل گیا ہے۔
کبھی کہتے ہیں کہ نہیں کھلا ہم حملہ کریں گے. تو ہی از ٹوٹلی کنفیوز. وہ اپنے آپ کو دنیا کے آگے ایک مذاق بنا کے پیش کر رہا ہے اور خود اس کے خلاف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جو لوگوں کا رد عمل ہے وہ کوئی پازیٹیو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا, جی جی جو بھی معاہدہ ہوگا, اس معاہدے کا فائدہ ایران کو بھی ہوگا, ایران کے عوام کو بھی ہوگا, اس خطے کے رہنے والے عوام کو بھی ہوگا, اور اس حوالے سے پاکستان کو بھی ہوگا کہ اگر ان پہ جو پابندیاں لگی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو ہماری گیس پائپ لائن کا جو مسئلہ ہے یہ بالکل. ختم ہو جائے گا. اور اگر یہ گیس پائپ لائن کا معاملہ ریزالو ہو جاتا ہے تو ہمارے ملک میں جو بحران ہے ایل این جی کا, پیٹرول کا, ڈیزل کا, اور اس کی بنا پہ جو مہنگائی ہے اس پہ بھی ہمیں قابو پانے میں آسانی رہے گی. اویس, تو یہ سب کچھ رپورٹس ایسی ہیں کہ آبنائے ہرمز کے کھولنے کا جب اعلان کیا ایران نے, اس کے بعد سے امریکہ نے محاصرہ جو ہے, ناکہ بندی, وہ ختم نہیں کی, جس کے بعد آج ایران کو دوبارہ سے جو ہے بند کرنا پڑا. ایران اگر یہ بات اوپن کر چکا اور آبنائے ہرمز کو کھول دیا گیا, امریکہ نے ناکہ بندی جاری کیوں رکھی؟ دیکھیے, امریکہ جو ہے وہ امریکہ کو سر افتخار صاحب کہہ رہے تھے, امریکہ کو اس پوری جنگ کے دوران بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے اور ان کے سٹیکس بہت ہائی ہیں. ان کا جو ملٹری اور پولیٹیکل انفلوئنس ہے پورے عرب ورلڈ کے اندر وہ شیک ہو گیا. وہ میرے خیال میں تو کافی اس میں فریکچرنگ ہو گئی, ویک ہو گیا ہے. اور سیکیورٹی امبریلا جو انہوں نے گلف اسٹیٹس کو دیا ہوا تھا, جنہوں نے ہنڈریڈ آف بلینز آف ڈالر جو امریکی بزنسز میں آل اوور دا ورلڈ جو انویسٹ کیے ہوئے تھے, وہ بالکل ہی غیر فعال ہو گئے یا ناکارہ ہو گئے. اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے جو جس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے, تو اسرائیل کے اندر بھی وہ ان کا آئرن ڈوم پیئرس کر دیا, اس کو ایک مت تھی اس کو توڑ دیا. گلف اسٹیٹس کے اندر فوجی جو اڈے تھے ان کے اوپر نشانہ بنایا اور ان کو غیر فعال بنایا, اور پھر اس کے ساتھ گلوبل جو کاسٹ ہے وار کی وہ بڑھا دی. اور 6 ہفتوں تک جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ اپنا کنٹرول, ڈسپائٹ کہ کتنے بڑی بڑی دھمکیاں دی ہیں امریکہ اور اسرائیل نے, لیکن انہوں نے ٹس سے مس نہیں ہوئے. تو انہوں نے اپنی طاقت بنا لی اور ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے وہ اس مذاکراتی میز پہ ہیں. لیکن اگر یہ سمجھنا کہ ایران جو ہے وہ پوری دنیا کو شکست دے دے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے. 47 سال کی جو گلوبل جو آئسولیشن ہے, تنہائی ہے, وہ انہوں نے اب تک اپنی ریزیلنس سے وہ ثابت کیا ہے کہ وہ بہت بڑی قوم ہے. لیکن اب فیوچر کے اندر جہاں پہ 63-65% ان کے یوتھ ہیں, ان کو بھی ریکنسٹرکشن چاہیے, ایک نئے ایران کی بنیاد چاہیے. ان کے 120 بلین ڈالر کے قریب ان کے فروزن ایسٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی انفریزنگ ہوگی اگر یہ معاملہ طے ہو جاتا ہے. اور کلباف صاحب نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ جنگ کے دوران جو نقصانات ہوئے ہیں وہ کوئی 220-240 بلین ڈالر کے قریب ہیں. امریکہ وہ تو نہیں ادا کرے گا, کیونکہ امریکہ نے جس طرح بھی افتخار صاحب بھی فرما رہے تھے کہ مختلف دنیا کے مختلف حصوں میں جنگیں مسلط کی ہیں, تو ان کو وہ سارے اپنے کلیمز مانگنا شروع کر دیں گے. 4 بڑے ڈیمانڈز ہیں نصر اللہ صاحب اس پوری مذاکراتی ٹیبل میں, اور وہ ہیں, ایک ہے نیوکلیر پروگرام کا, دوسرا ہے لبنان کے اندر پورے ریجن کے اندر سیز فائر کرنا اور یہ انشور کرنا کہ دوبارہ اٹیک نہیں ہوگا, تیسرا یہ کہ انفریزنگ آف ایسٹس, چوتھا یہ کہ کنڈیشنل لفٹنگ آف سینکشنز, جو اقتصادی پابندیاں ہیں. یہ 4 ہیں. اگر آپ اس وقت وفد کی حیت دیکھتے جو اسلام آباد آیا تھا, وہ سیریس سوچ کے ساتھ آیا تھا, جس کے اندر کلباف صاحب تھے, جس کے اندر راکچی صاحب تھے, اس میں اسٹیٹ بینک سینٹرل بینک کا گورنر بھی تھا, اکانومسٹ بھی تھے. تو وہ اپنے ساتھ ایسے لوگ لے کر آئے تھے جو لیگلی اور اکنامکلی جو ساری فریم ورک جو ہے اس کو فارمولیٹ کرنے کے لیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آلریڈی ایک ڈیولپ ہو چکا ہے. اس کی فائنلائزیشن چاہیے, اور اس میں 1-2 جو بڑے مسئلے ہیں ان کے اوپر ایک فریم ورک کے اندر وہ حتمی طور پہ چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انلیس انٹل کہ کوئی بہت بڑی کوئی اسپوائلر کوئی کر جائے, مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے یہ مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہوں گے. مذاکرات ہوں گے, اور مذاکرات دونوں چاہتے ہیں ملک, اور پوری دنیا کی نظریں اسی پہ لگی ہوئی ہیں. ورنہ تو تیسری جنگ عظیم کے ہم
ہمارے بادل جو ہے وہ آ رہے ہوں گے اوپر ہمارے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متعمل تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، نہ گلف اسٹیٹ، نہ عرب ورلڈ، نہ مڈل ایسٹ، اور نہ امریکہ، اور نہ خود پورا یورپ پورا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ خواہش بھی ہے، امید بھی یہی ہے کہ آئیں گے، اور جس طرح یہ سپریم نیشنل کاؤنسل کا اسٹیٹمنٹ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں حقیقت سے کافی قریب ترین لگتا ہے مجھے۔ بالکل ٹھیک ہے ویسے تو یہ سب ایک اور بریک اپ پروگرام میں شامل کر لیں، اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو ملک کے اندر سیاسی استحکام کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عالمی سطح پہ، سفارتی سطح پہ پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں، موجودہ حکومت کی جو ہے وہ ساکھ تو ضرور بہتر ہوئی ہے، لیکن اس کے فائدے اٹھانے کے لیے، اس سے مستفید ہونے کے لیے اندرونی استحکام بھی جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ افتخار احمد صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، مذاکرات اسلام آباد میں پہلا دور بھی ہو گیا، دوسرا جو راؤنڈ ہونے والا ہے، پاکستان کی اس وقت دنیا بھر میں بڑی ساکھ ہے، اور اس کا فائدہ یہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے، گورننس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ رائے دیتے ہیں کہ حکومت کو اب بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات بھی کرنے چاہیے، اور ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں سرمایہ کاری بھی ہو اور ملک کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا اعتماد بھی بڑھے۔ میں اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان باہمی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، جن میں پاکستان کے 10 اہم جو ایشوز ہیں ان پہ بات کی جائے، ٹھیک، اور جو خرابیاں موجود ہیں ان خرابیوں کے خاتمے کے لیے واضح طور پہ ایک پلان دیا جائے، اور یہ کام اپوزیشن کو کرنا ہوگا اور ان کو کرنا چاہیے۔ وہ سینٹ میں موجود ہیں، وہ قومی اسمبلی میں موجود ہیں، وہ صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں۔ جن باتوں کو وہ غیر مناسب سمجھتے ہیں اور جو ان کا تجزیہ ہے کہ پاکستان میں معاشی طور پہ بدحالی پیدا ہو رہی ہے، تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ نعرہ لگانے کے بعد اس معاشی بدحالی کے خاتمے کے لیے ایجنڈا کے طور پہ پیش کریں کہ اس کو قابو کیسے پایا جائے، کس سیکٹر میں کون سی تبدیلیاں کی جائیں، تب بات آگے جائے گی۔ محض بیان بازی کر دینے سے اور محض الزام تراشی کر دینے سے معاملات ریزالو نہیں ہوں۔ اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ، حکومت کی طرف سے ڈائیلاگ کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 3 مرتبہ ڈائیلاگ کھل کے انہوں نے کہا کہ آئیں اور کریں، لیکن دوسرا فریق ڈائیلاگ پر بلیو ہی نہ اگر کرے تو پھر اس کا حل کس کے پاس ہے؟ اس کا بھی تو یہ بھی سوال ہے جو آپ دوستوں کو کرنا چاہیے، ان دوستوں کے ساتھ بالکل ٹھیک، جو ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں۔ اور مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو کامیابیاں ہوئی ہیں پاکستان کو، یہ ٹیم ورک ہے۔ اس میں فوج پاکستان، اس میں سیاسی جماعتیں، اس میں فارن آفس، اس میں دوسرے ادارے، دن رات ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو جب سے ہندوستان نے پہلگام والا ڈرامہ کیا، وہاں سے لے کے آج تک اگر ہم بہت ایمانداری سے ساری صورتحال کا تجزیہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے اس ٹیم کو جو اس وقت یہ سب کچھ کر رہی ہے، کیونکہ جو مخالفین ہیں انہوں نے تو کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیا جہاں پہ پاکستان کے سماجی ڈھانچے کو نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے تو نہ صرف سماجی ڈھانچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی بلکہ معاشی ڈھانچے کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ تو انہیں بھی تو احساس کرنا چاہیے یہ ملک جتنا میرا ہے، آپ کا ہے، اوٹی کا ہے، اتنا ملک ہے ان کا بھی ہے۔ اگر اس ملک میں تباہی ہوتی ہے، خرابی ہوتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے، غربت بڑھتی ہے، یہاں پہ فصلیں نہیں اچھی ہوتی، یہاں پہ اقتصادی طور کے اوپر ہم آگے نہیں جاتے، تو سب ہم اس کے متاثرین میں ہم سب غریب لوگ ہیں۔ 25 کروڑ لوگ جو ہے نا متاثرین میں، یہ 10-12 لاکھ کا جو ٹولہ ہے اس کو شاید فرق نہ پڑے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا استحکام کی، تو استحکام لانے کی ذمہ داری تمام سیاسی پارٹیوں پر ہے اور پاکستان کے عوام پر بھی ہے کہ وہ کھل کر اس کے اوپر بات کریں اور مطالبہ کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اور پھر فیصلے وہ کیے جائیں جو عوام کی بہتری کے لیے ہوں۔ مثلا اگر ایران کا مسئلہ طے ہو جاتا ہے اور ایران پر سے پابندیاں اٹھ جاتی ہیں، جیسے میں نے پہلے پارٹ میں کہا، اگر مجھے گیس پائپ لائن مل جاتی ہے تو میرے لیے تو بہت آسانی ہو جائے گی، میری
बिजली की कीमत कम हो सकती है, मुझे LNG मिलेगी, मुझे इंडस्ट्री गैस चलेगी। मिलेगी, मुझे सस्ता पेट्रोल मिलेगा, तो उससे मेरे इक्तिसादी ढांचे में बहुत बुनियादी तब्दीलियां आ सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। अवैस तो इस सब सफारती कामयाबियाँ की हुकूमत को इस जोम में मुब्तला तो नहीं कर देंगी? ठीक है जी, अब क्या ज़रूरत है अपोजिशन से बातचीत करने की, और अपोजिशन जो पहले गिला करती है हमारे ऊपर बड़ी सख्तियाँ हैं, या मामलात कहीं सुलझाए जा सकते हैं? नुसरा, देखिए, मैं समझता हूँ कि जितनी बड़ी कामयाबियां पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान को मिली हैं, जिस तरह पाकिस्तान का नैरेटिव एक ग्राउंड होल्ड कर रहा है, वो मैं और आप और इफ्तिखार साहब अपने नौजवानी से इस बात की ख्वाहिश कर रहे थे कि इनके नैरेटिव को, हमारे स्टेट के नैरेटिव को सच समझा जाए। और मैं समझता हूँ कि वो वक्त आ गया, और वो वक्त इस तरह आया कि पाकिस्तान ने जब इंडिया को शिकस्त दी और उसके बाद किस तरीके से पाकिस्तानी फौज की भी, पाकिस्तानी हुकूमत की भी जो एक अपग्रेडेशन हुई है प्रोफाइल की, वो एक अमेजिंग है। और जिस तरह रोमांस शटर हुआ इंडिया का कि जी वो कन्वेंशनल आर्मी के अंदर बहुत ही ज्यादा माहिर हैं और वो शिकस्त दे देंगे वगैरह वगैरह, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप साहब का और हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान करीबी रवाबित भी हो गए। फिर हमारे जो गल्फ स्टेट्स और फिर अरब वर्ल्ड के अंदर खुद शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब, उनके पहले से इन्फ्लुएंस था। तो ये एक टीम वर्क, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह सिम्फनी होती है, मैं समझता हूँ कि वो ऑर्केस्ट्रा जो होता है कि हर आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही वक्त पे सही तरीके से वो ट्यून करे और एक पूरा म्यूजिक कंपोज हो, उस तरह हुआ है ये पूरी डिप्लोमेसी। ये आज की बात नहीं है, पूरे साल सवा साल से होता है। तो मुझे लगता है कि, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे हल्के हैं, जो पावरफुल हल्के हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं उसके अंदर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तंग नजरी है। मतलब ऐसा क्या जरूरत है कि आपने खवातीन के जो जुलूस था उसको लाठीचार्ज कर दिया, खवातीन जो एक्टिविस्ट थी, औरत मार की, उनको गिरफ्तार कर लिया या डिटेन कर लिया। आपको बैड प्रेस मिलेगी ना इंटरनेशनली, जहां पर इंटरनेशनली आपको, अब इंटरनेशनली आपका इतना प्रोफाइल बढ़ रहा है, उसके अंदर एक कच्ची आबादी पे आप बाद में ही कुछ कर लेते हैं। अगर आपने नहीं था, आप समझते हैं कि गैर कानूनी है, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह भी इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि हुकूमत ने ऑफर की, मुझे लगता है कि जो अगर जिस तरह रजा रब्बानी साहब जब सेनेट के चेयरमैन थे, एक उनका प्रपोजल था ग्रैंड डायलॉग का, उसके बाद जब इंटरिम सेटअप के अंदर तो नहीं, जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया और उसके बाद फिर शायद अब्बासी साहब आए, उन्होंने भी ग्रैंड डायलॉग कर दिया था कि सारे स्टेक होल्डर्स आए और वो बैठे और अपने इख्तियारात को रिव्यू करें और फिर एक तरह से असर नौ एक रिलेशनशिप को जो है वो स्ट्रेंथन करें। तो मुझे लगता है कि उसकी जरूरत है, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है खासतौर पे, वो तंग नजरी है, पेटी जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके अंदर ज्यादा है, और मीडिया भी अनफॉर्चुनेटली मीडिया भी उन पेटी पॉलिटिकल इश्यूज को ज्यादा हाईलाइट करता है और उससे कहीं ना कहीं समझता है कि टीआरपी के वो उनसे बढ़ेगी। ऐसा जिस मुल्क का जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, ईरान इनके साथ हो, एटॉमिक पावर हो, और अब इतना उनका प्रोफाइल बढ़ गया हो, उसके अंदर ये पेटी पॉलिटिक्स के कौन खड़ा हुआ है बिल्कुल ठीक है थाने के बाहर, जेल के बाहर, और कौन कहीं नहीं है। तो मुझे लगता है, सिर्फ आखिरी दो जुमले रसूलुल्लाह, मुझे लगता है कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज को अपने तंग नजरी के मसाइल हैं या उससे निकलना चाहिए, और इस मुल्क के, इस रियासत के जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, तालीम के, सेहत के, और उसके बारे में, और इकोनॉमी के बारे में, वो 2050 तक हमें विजन तो दे ना, 2040 तक, कि हमारी फ्यूचर जनरेशन कहाँ पे रहेंगी, क्या करेंगी इस पाकिस्तान के अंदर, वो मुझे लगता है कि विजन देना चाहिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज। अब ऐसा तो सॉरी, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इफ्तिखार अहमद साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।